मतलब सर कोई वो ये बिल्कुल चीज आराम से वाजे करें। बैठे हुए हैं। और सर ये सीमा की फैमिली भी नहीं आ रही है सामने, क्यों नहीं आ रही है भाई? लोगों को भी तो पकड़ के लेकर आओ ना। एक मिनट सर, मेरा कहने का मतलब ये है, हैदर भाई एक कदम बढ़ाएंगे तो पब्लिक 10 कदम आगे बढ़ेगी। सर क्या बोले सर, हम सीमा को भगाना चाहते हैं, बस इसी विषय में हमको बात करनी है, और हमारा कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, और हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि आप उधर से भगाएंगे तो हम उनको रिसीव करेंगे ना। हम तो इधर जी बैठे सर। हैं, कह लीजिए कि वो उनके इंतजार में आए, और हमारे इदारे भी इवन के मैं बारहा अपनी व्लॉग्स में, अपने लाइव सेशन में ये कह चुका हूँ कि हमारे इदारे क्या करें। और दूसरी बात ये है सर कि पाकिस्तान में एक सर 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 एक मिनट सर एक मिनट सर, आपके पाकिस्तान के लोग है ना हैदर भाई को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? अगर 500 रुपए भी डाले तो वो 2 माह से है ना आकर अपने पाकिस्तान में तो आ सकते हैं जी जी सऊदी जी जी से। आपका एक मिनट, आपका मौक़िफ़ बड़ा जबरदस्त है। हैदर भाई से पहले ये कहें कि उनका बाप उसको सपोर्ट करता है। लेकिन नहीं बात सुने गुलाब साहब, मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ। ले जी, हैदर भाई का भारत में आने जाने का सारा एक्सपेंस मैं उठाता हूँ। लो किसी से आओ, कोई लो किसी जी। किसी 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 से किसी किस्म की कोई मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, हैदर आने वाला बने। अब उसके वाले साहब आए ना तो रोशन अजीम साहब क्या करें? अब मैंने तो उन्हें बैकडोर मैसेज भी किया था, और ये बात भी नहीं है कि इस मकसद के लिए हम किसी की हेल्प लेंगे। इस मकसद के लिए किसी की हेल्प नहीं लेंगे, मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। अगर गुलाम हैदर जाना चाहता है भारत, उस पे 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, 15 लाख लगे, जितने भी नहीं लगे। सर, नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए, मैं तो पाकिस्तान की बोल रही ना, सऊदी से पाकिस्तान तो आए ना हैदर भाई। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो अब बात तो ये है कि पाकिस्तानी लोग भी गुलाम हैदर के साथ तब जुड़ेंगे कि वो पाकिस्तान के लोगों तक अपनी एसोसिएशन रखे। वो एक ही सर चैनल मेरा पर मेरा बैठ, कहने का ऑब्वियसली राइट, बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही है। वही बात तो मैं कर रहा हूँ कि अब गुलाम हैदर को अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो उनके पास अपना एक प्लेटफॉर्म है, गुलाम हैदर ऑफिशियल के नाम से, डिजिटल मोशन के नाम से उनके पास प्लेटफॉर्म है। वो वहां पे बैठ के लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं और लोगों को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसी तरह से अगर गुलाम हैदर के वालिद साहब को कोई इशू है तो वो भी बता सकते हैं। लेकिन जब एक प्रो बोनो फ्री ऑफ कास्ट उसे एक वकील मिला हुआ है, पढ़ा लिखा वकील है, अच्छा वकील है, तो आप उससे कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान के इदारे खुद ब खुद कुछ नहीं करते। मैं यहाँ पे वकील हूँ, मैं अदालतों में रहता हूँ। जब तक आप बार बार अदालतों में जाकर उन्हें रिमाइंडर ना भेजें, उनकी याद दहानी ना करवाएं, तो वो तो कभी भी मामला आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये है कि गुलाम हैदर को लेटर्स लिखने होंगे, इदारों को बार बार कम्युनिकेट करना होगा, इदारों को विजिट करना होगा और प्रायोरिटी देनी होगी मजीद। तो इस तरह से ये मामला बेहतर हो सकता है। बाकी अगर आने जाने का कोई मामला है तो ये नहीं कि मैं सोशल मीडिया की हद तक बैठा हुआ हूँ। जलील खान कुलाची साहब आज भी मेरे साथ मौजूद थे। कुलाची साहब, आपसे बैकडोर भी मेरी ये बात हो रही थी कि अगर कोई ऐसा मामला है तो चले, अल्लाह ताला की जात का शुक्र है कि मैं पिछले 8-10 साल से, मतलब पिछले 4-5 महीने से इसी केस पे हम बात कर रहे हैं, और कोई वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो फिर मुख्तसर सा टाइम होता है तो इसी पे बात हम कर रहे हैं। तो हम उनके लिए ये करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वो खुद इसमें एक्टिव हो तो फिर ही बात बनेगी ना आगे। अब नीचे इकरा ने यहाँ पे सवाल किया कि फयाज भाई आपका एम्बेसी का चक्कर क्या बना। अब सब यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान में मिलकर एक एप्लीकेशन दी थी इंडियन एम्बेसडर एज ए कॉमन इंटरेस्ट। तो वो वहां पे जाकर, अब हमें उन्होंने बुलाया, हमने उनको एविडेंस दिए। अब परसों मैंने वहां पे जाना है, तो मैं वहां पे जाके क्या कर रहूंगा? मैं चीजें प्रोवाइड करूंगा जब तक वो गुलाम हैदर की फैमिली मेंबर कोई नहीं आएगा। वो सबसे पहले मुझे सवाल करेंगे, जी आपका क्या कंसर्न है? तो मैं वहां पे लाजवाब हो जाऊंगा। मैं मैक्सिमम यही कह सकता हूँ कि जी हमारा इसमें कॉमन इंटरेस्ट है, सोसाइटी के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, ये चीजें जुड़े हुए हैं। लेकिन इन चीजों को इदारे इतनी प्रेफरेंस नहीं देते जब तक आपके साथ जो बंदा एग्रीव्ड हुआ है, जिस बंदे का नुकसान हुआ है, वो ना जुड़े। इसी तरह ऑब्वियसली बिल्कुल राइट। इसी तरह से साक्षी जी ने पूरी कोशिश की भारत में, तो अभी तक कोई उन्हें प्रोग्रेस नहीं मिल सकी। वजह यही है कि जब गुलाम हैदर उनके साथ जाके भारत में खड़ा होगा तो वो डबल चीजें आगे बढ़ेंगी, डबल फोर्स के जी साथ चीजें आगे बढ़ेंगी।
بڑھے گی. اب وہ اکیلی لگی ہوئی ہے PIL فائل کرنے, پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن فائل کرنے, اس میں تو یہ ہے چانس ایکسیپٹ ہوگی ریجیکٹ ہوگی. اب یہی حال ہمارا پاکستان میں ہے. تو وہ اگر کوارڈینیشن کرے, اگر پاکستان میں آئے, چیزیں تیزی سے آگے بڑھیں, ہم ان کو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بالکل ان کے بچوں کے لیے فیئرلی کوشش کر رہے ہیں. میں اور جلیل خان کلاچی صاحب اس کے ساتھ جا سکتے ہیں بھارت, اس کے وہاں سر بالکل رائٹ, بالکل یہاں پہ آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اس کے ساتھ جا سکتے ہیں بھارت. ٹھیک ہے, حالانکہ مجھے اس سے کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اپنے اخراجات کے اوپر نہ کوئی میرا نہیں سر, میں یہ کہنا چاہتی ہوں جب تک حیدر بھائی نہیں آگے بڑھیں گے تو کسی کا پیچھے کھڑا ہونے کا مطلب. بالکل سویتا جی, یہی بات تو رامے صاحب کہہ رہے ہیں, بات وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں. ہم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ہمارے ساتھ آئے گا تو ہم جا کر اس کو ہینڈل کر سکیں گے نا. میں ایک جرنلسٹ ہوں, رامے صاحب ایک وکیل ہیں, اور جس طرح رامے صاحب بھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ایمبیسی میں جا کر کیا کریں گے. میں بدل لیگل جو بندہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے یہی نا, میں جا کر کیا کروں گا. آگے سے وہ سوالات کریں گے آپ کا اس کیس سے کیا تعلق ہے. نہ ان کا والد صاحب آگے آتا ہے, نہ وہ خود آگے آتا ہے, نہ اس کا فیملی کا کوئی بندہ سامنے آتا ہے. میرے پاس آ جا کے صرف 2 باتیں ہیں کلاچی صاحب وہاں پہ کرنے کے لیے. ایک تو پاکستان اور بھارت کے ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے, اور یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے, اس کو آپ دیکھیں, اور پبلک انٹرسٹ کی بات ہے. لے جی میرے پاس آ جا کے یہی ہے کہ, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بچے پاکستان کے سٹیزن ہیں اور اس سے بہت سارے لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ہرٹ ہو رہے ہیں. تو آپ اس چیز کو دیکھیں. پھر وہ بالکل ہارٹ ہوتے ہیں, وہ بات آپ کی درست ہے, لیکن وہ جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی, مجھے وہ کہہ لیجیے کہ اس میں زیادہ ذرا اچھی لگتی ہے کہ اگر وہ غلام حیدر صاحب آ کر کھڑے ہو جائیں ساتھ میں, اور یا اس کی فیملی کا کوئی بندہ جو اتھارٹی رکھتا ہو وہ ساتھ کھڑا ہو, وہ ساتھ اپلیکیشن دے, تو آپ بطور وکیل ان کے ساتھ کھڑے ہوں, تب ایک اور امیج ہوگا, تب ایک اور بات ہوگی. جب ہم چلا جاؤ آپ چلے جائیں. غلام حیدر صاحب کو ہم نے سعودی عرب میں بہت اچھے لنک میں نے دینے کی کوشش کی, اور لنک دیے بھی. اب سعودی عرب میں ہماری ایک بہن ہے سمیرہ عزیز سعودی عرب میں فرسٹ بالی ووڈ فلم میکر ہے, جس کے پاس بالی ووڈ میں فلم بنانے کا لائسنس ہے. فرسٹ سعودی وومن ہے, اور سعودی جرنلسٹ ہے, آفیشیل جرنلسٹ ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ ایمبیسڈر رہی ہے. 6 سے 7 بزنس کمپنیاں اس کی. ٹھیک ہے, وہاں پہ اس نے بڑے بڑے جو ایکٹرز ہیں, سلمان خان صاحب کے والد کے ساتھ, سلیم صاحب کے ساتھ وہ کانٹریکٹ کر چکی ہے, سلمان خان صاحب کے بھائی کے ساتھ وہ کانٹریکٹ کر چکی ہے. ابھی ریسنٹلی اس نے ساکشی کو عمرہ کروایا. تو ان کے ساتھ میرے اچھے ریلیشن شپ تھے. میں نے انہیں کہا کہ آپ وہاں سے ہیلپ کریں سعودی عرب سے. انہوں نے کوارڈینیشن کیا, تو غلام حیدر ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ ہمارے بھائی ہیں فیصل صاحب, فیصل ایوب شیخ صاحب. ہاں جی, فیصل کو میں نے پرسنلی ریکویسٹ کی, اور فیصل وہاں سے غلام حیدر کے گھر جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہاں پہ وزٹ کر کے آیا. اور وزٹ کرنے کا مطلب یہی تھا کہ بیک ڈور اس سے کمیونیکیشن کی جائے, کیونکہ اب میں یہاں سے سعودی عرب تو جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا کہ چلے ہمارے بھائی وہاں پہ موجود ہیں فیصل صاحب, تو وہ وہاں پہ جائیں اور کوارڈینیشن کریں. اور انہوں نے وہاں پہ جا کوارڈینیشن کیا, مقصد یہی تھا. لیکن فیصل صاحب نے بتایا کہ غلام حیدر اپنے بچوں کی واپسی کے حوالے سے کافی سیریس ہیں, لیکن وہ روشن عظیم صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں. اب روشن عظیم صاحب غلام حیدر کے والد صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں. اب اس سے چیز آگے بڑھے تو وہ معاملہ آگے بڑھے. پر میں اس میں یہی کہوں گا کہ غلام حیدر کو جلد از جلد بھارت جانا چاہیے, تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی کنکلوژن کی طرف جائے. اس طرح سے تو پھر خود جانا چاہیے یا کسی نمائندے کو بھیجنا چاہیے. بالکل, کیونکہ اب وقت ضائع ہو رہا ہے اور چیزیں مزید کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیے سر ہم کو تو ڈر لگا رہتا ہے. دیکھو سیما آتنکوادی بھی ہو سکتی ہے, ایجنٹ بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے, بالکل پکا ہو سکتی ہے. تو بھائی بالکل ہم لوگوں کو تو ڈر لگا رہتا ہے, نہ جانے ہمارے یہاں پہ نہ جانے کب بم وسفوٹ ہو جائے. وہ 5 بم پہ ہے, وہ 4 بچے 5 ہی وہ خود ہے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو ابھی اپنا میٹر سالو کرو بھائی, اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جاؤ. ہماری ساکشی بہن اکیلی لڑائی نہیں لڑ سکتی ہے. نہیں لڑ سکتی, نہ وہ لڑ سکتی ہے, نہ میں لڑ سکتا ہوں. سیدھی بات ہے, جب تک سپورٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو وہ معاملہ نہیں بنے گا آگے. ہاں
ہمارا یہاں سے اوپن ان کو میسج، اگر انہیں کسی قسم کی کوئی ہرڈل ہے، آنے جانے میں ٹریولنگ میں کوئی پرابلم ہے، تو ہم ان کو وہاں پہ مناسب لوگ دے سکتے ہیں۔ وکالت تو آلریڈی روشن عظیم صاحب کر رہے ہیں۔ ہاں اگر روشن عظیم صاحب صحیح وکالت نہیں کر رہے، کوئی ان کے ساتھ بیک ڈور کوئی معاملہ آتا ہے ان کے یا کوئی چیز ہے، ہم پلیٹ فارم پہ آ کے بات کریں، ہم سب لوگ غلام حیدر کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن غلام حیدر یہ بھی کہے کہ روشن عظیم صاحب بہت اچھے وکیل ہیں، ساتھ یہ بھی کہے کہ یار ان کے پاس نہیں جانا، تو یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ کیوں کلاجی تو یہ صاحب؟ تو ہوگا نہیں سر، ایسے کام نہیں چلے گا۔ آج ہم بھی ہے، ہمارے یہاں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو ہم لائر کے پاس جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم کو جا کر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ بالکل بالکل، اصل میں اس شخص کا، وکٹم کا مین رول ہوتا ہے۔ لائر تو آپ کو جا کر ایک گائیڈ کرتا ہے، آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے، ساتھ اس کو لے کر جاتا ہے راستہ۔ اگر فرض کے لائر چلا جائے، وکیل جائے، جو بندہ ہے وہ پیچھے نہ آئے، وہ تو راستہ دکھائے گا کس کو؟ اصل میں کس وکیل صاحب نے تو بیسیکلی ایک راستہ دکھانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قانون کو جانتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے اس کو ریلیف ملے گا، وہ اس کو لے کر چلتا ہے۔ وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اس وکٹم کو لے کر چلتا ہے، اس کو جی دکھاتا جی ہے کہ جی یہ راستہ یہاں سے آپ نے جانا ہے۔ تو وہ جو موصوف ہیں وہ خود نہیں آ رہے، اور دوسرا ان کے والد صاحب تو کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، میں پتہ نہیں بارہا اپنے تو ولاگز میں یا سر کہہ لیجیے کہ یہ رامز، ساری باتوں سے ایک ہی نچوڑ لگتا ہے، یا تو حیدر بھائی کو معلوم ہے یہ کہ یہ ایجنٹ ہے۔ اوبویسلی بالکل پاسبلٹی، میں ابھی رامز صاحب سے یہی عرض کر رہا تھا کہ مجھے کہہ لیجیے اب تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ غلام حیدر صاحب کا پاکستان میں نہ آنا، اس کے علاوہ بھارت میں نہ جانا، اور اس کے علاوہ غلام حیدر کے والد کا، جو ان کے والد ذریعے سی بات ہے، ان کے والد کا بھی غلام حیدر کے وکیل کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرنا، یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے۔ اس کا مطلب پھر ظاہر سی بات ہے، پھر ہم یہی مطلب لے سکتے ہیں کہ ان کے آپس میں کوئی جگاڑ ہوگا۔ مطلب تو اب اس کے یہی لیا جا سکتا ہے نا، اب اس کے علاوہ اور جی کیا جی سوچ سکتے جی ہیں؟ جی سر، اگر سر ہمارے یہاں بس ہمیں یہ کوئی ساری جانور بھی باندھتے ہیں نا سر، اگر وہ ہمارا گم ہو جاتا تو ہماری پوری فیملی اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے بھائی۔ نہیں بھی ملتی ہے تو ہمیں نا کوئی بھی ہم ہیلپ لیتے ہیں بھائی، پولیس والوں کی لیں گے، آگے تک لیں گے، کسی کی بھی لیں گے بھائی۔ ہمارا جانور بھی کھو گیا ہے تو اس کے لیے ہم پاگلوں کی اوبویسلی طرح ڈھونڈیں گے۔ بالکل بالکل درست ہے، ظاہر سی بات ہے، کسی کا جانور بھی گم ہو جائے نا، وہ اتنے مہینے صبر نہیں کرتا۔ ایک بچے اور کا یہ آپ بھائی اتنے پتہ آرام نہیں ہے وہ سے کدھر بیٹھے چلا ہوئے جائے۔ ہیں، آپ اپنی ریل بنا رہے ہو تو سر یہ ایسے کام نہیں چلے گا۔ جس طرح رامز نہیں صاحب نے چلے گا۔ شروع میں کہا تھا، مجھے اس پوائنٹ پر بھی کہہ لیجیے کہ وہ شک ہوتا ہے کہ یا پھر اس کا یہ پبلسٹی سٹنٹ ہو سکتا ہے، آپس میں ان کا ایک طے تھا کہ آپ نے ایسے جانا ہے، اور ہم بھی اس کے اوپر یہ سب آویلا کریں گے، اور اس کے بعد پھر پبلسٹی سٹنٹ مل جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو کہہ لیجیے کہ وہ بالی ووڈ میں یا کہہ لیجیے کہ لالی ووڈ میں کہیں جگہ پر آپ کو جگہ بھی مل جائے گی، ساتھ کہہ لیجیے کہ ایک دنیا میں آپ کا نام بھی ہوگا۔ کیونکہ سوالات اس کے اوپر بے شمار آتے ہیں۔ جہاں تک میں نے شروع میں ریسرچ کی تھی، اس پہ یہی ہوا تھا کہ سیما ایک مرتبہ پہلے بھی سعودی عرب اس نیپال تک پہنچی، جہاں اس کے پاس ان کے بچے موجود نہیں تھے، تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر بچے کہاں پہ تھے؟ بچے انڈرسٹوڈ ان کی فیملی کے پاس تھے، فیملی کے پاس تھے، تو مطلب یہی نکلتا ہے کہ فیملی کو علم تھا کہ سیما کہاں پہ گئی، کیوں گئی، کس لیے گئی، کس جگہ پہ گئی، یہ ساری چیزوں کا علم تھا۔ اگر یہ ساری چیزوں کا علم فیملی کو تھا تو مطلب یہی ہوا کہ غلام حیدر صاحب کو بھی تھا۔ اگر غلام حیدر صاحب کو بھی تھا تو پھر انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا تھا؟ جب ایک دو مرتبہ کیا، جس طرح آپ بھی خود کہہ رہی ہے کہ ایک جانور گم ہو جائے تو بندے کو کہہ لیجیے کہ بندہ اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے، ساری فیملی اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے کہ کدھر گیا۔ آپ کی ایک گھر والی جو آپ کی خاتون ہے، وہ کہہ لیجیے کہ وہ کبھی سعودی عرب کا چکر لگاتی ہے، کبھی نیپال کا چکر لگا کر واپس آ جاتی ہے، اور آپ کو کوئی علم نہیں تھا کہ وہ کیا چکر لگا رہی ہے اور کیا دورے کر رہی ہے، آپ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لینا۔ سوال نشان اس کے اوپر آتا ہے۔ مجھے جو آپ کہہ لیجیے کہ اتنے مہینے ڈسکشن کرنے کے بعد، اتنے مہینے اس کے اوپر چیخ و پکار کرنے کے بعد، اب جس طرح بھی رامے صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کا خرچہ اٹھانے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے بندے کم از کم کوئی چیز واضح تو کر دینا، آپ اس سائڈ پہ کھڑے ہیں، آپ اس سائڈ پہ کھڑے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں، لینا کیا چاہتے ہیں، دینا کیا چاہتے ہیں، کوئی ایک چیز تو کریں نا، تاکہ ہمیں بھی سمجھ لے ہم پچھلے کوئی کتنے ماہ گزر گئے اس کیس کو لے کر بیٹھے ہیں، کوئی اور ہمیں کام نہیں ہے کیا؟